वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें अल हादी प्रोग्राम के ज़रिए आयात क़ुरआनिया के दुरूस को आपकी खिदमत में आम फ़हम तरीक़े से बयान करने की सादत से नवाज़ा है। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे इस प्रोग्राम का फ़ॉर्मेट है कि हम किसी एक मौज़ू से मुताल्लिक़ आयात का इंतख़ाब करने के बाद मुस्तनद तफ़ासीर की रोशनी में, मोतबर तफ़ासीर की रोशनी में जिनको उलमाए इस्लाम ने कबूल किया और उन तफ़ासीर पर अज़ हद एतिमाद किया, हत्ता कि यहाँ तक कहा गया कि आज अगर कोई तफ़सीर लिखना चाहता है तो इन तफ़ासीर की मदद के बग़ैर कुरान पाक की वज़ाहत नहीं कर सकता। ऐसी तफ़ासीर की रोशनी में हम उनसे अल्लाह तबारक व तआला के मक़सूद को वाज़ेह तरीक़े से आपकी खिदमत में बयान करने की सादत हासिल करते हैं। और हमें यकीन है कि जो बहन और भाई मुसलसल हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें कुरान से मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल हो रही होंगी, और जिस मौज़ू पर हम कलाम कर रहे हैं यकीनन वो मौज़ू तिश्ना नहीं रहेगा, बल्कि अच्छी तरीक़े से उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर कलाम सुनने की सादत हासिल होगी। अभी जो हमारा मौज़ू चल रहा है वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम और रसूल, इसी तरह नबूवत और रिसालत, इस पर हमारा कलाम चल रहा है। और हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं से नबूवत और रिसालत, अंबिया और रसूल पर कलाम करने की सादत हासिल की है। हमने रिसालत और नबूवत के बारे में वाज़ेह तौर पे कुरान की आयात से नताइज मुरतब किए कि ये कोई कसबी शय नहीं होती है, बल्कि वाहबी है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है उसे रिसालत अता फ़रमाता है। लिहाजा कोई शख्स अपनी इबादत और रियाज़त के ज़रिए कभी भी नबूवत या रिसालत हासिल नहीं कर सकता, बल्कि ये तो विलायत के बारे में भी उलमा इस्लाम का मुत्तफ़क़ुन अलैह मसअला है कि वली भी अल्लाह तबारक व तआला की अता से ही बनता है। कोई शख्स अपनी इबादत और रियाज़त के ज़रिए दराजाए विलायत भी हासिल नहीं कर सकता। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला नबियों पर वही नाजिल फ़रमाता है, और जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए वो सब के सब मर्द थे और सब के सब इंसान थे। वो हमारी मिसल बशर थे, लेकिन हमारी मिसल जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जैसे आम से लोग हैं वैसे ही हैं, यानी वो बशर थे, लेकिन उनकी बशरियत यकीनन हमसे बहुत ज़्यादा कामिल थी। इस एतबार से वो हमसे बशरियत में मुमताज़ थे। लेकिन जब हम कहते हैं वो हमारी मिसल बशर थे तो मुराद ये है कि हमारी तरह ही इंसान थे, वो जिन नहीं थे, फ़रिश्ते नहीं थे। इसी तरह किसी औरत को कभी नबी नहीं बनाया गया। हमने भी पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर कुतुब नाजिल फ़रमाई, सहाइफ़ भी नाजिल फ़रमाए। ये नबी हमारी तरह खाते थे, पीते थे, शादी ब्याह उन्होंने की, इनकी भी अज़वाज थी, इनके बच्चे हुए। तो ये नहीं है कि वो कोई मादल्ला एक बिल्कुल ही अलग और अजीब व गरीब लाइफ गुजारते हों, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, जिस तरह एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है ऐसे ही वो ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन फ़र्क ये है कि हम आम ही हैं और वो आम लोग नहीं थे। तो ख़ुलासा कलाम ये है कि मुख्तलिफ़ उमूर पर कलाम करते हुए और मुख्तलिफ़ आयात में जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मुतालिक अल्लाह ताला ने बयान फ़रमाया उस पर कलाम करते हुए जो हम लास्ट टॉपिक पर आए थे वो इताअत रसूल का टॉपिक था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस भी रसूल को इस दुनिया में मबऊस फ़रमाया उसकी बिअसत का सबसे बड़ा मकसद, उसको भेजने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि लोग उनकी इताअत करें। और नबी की इताअत का मतलब अल्लाह तबारक व तआला की इताअत है। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी इताअत अपने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इताअत के ज़रिए करवाता है। तो जिसने नबी की इताअत की उसने गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत की, और जो इस इताअत रसूल में कामयाब हुआ उसे बेशुमार इनामात से नवाजा जाएगा, जैसे कि आपने पिछले प्रोग्राम्स में समाअत फरमा लिया है। अब जिस मौजू को हम लेकर चलेंगे है तो नबूवत और रिसालत ही, लेकिन पहलू ज़रा सा जुदा गाना है। सूरह आराफ की आयत नंबर 94, 95, 96 में अल्लाह तबारक व तआला ने ये मज़मून बयान फ़रमाया कि जब अल्लाह ताला किसी कौम में किसी नबी को भेजता है और वो नबी तबलीग दीन करे और कौम उसके जवाब में नबी की दावत को कबूल ना करे, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को दीन की तरफ माइल करने के लिए, ईमान की तरफ माइल करने के लिए, उस नबी की इताअत की जानिब माइल करने के लिए निगाह करम फरमाता है। लेकिन उस निगाह करम का अंदाज़ बहुत ही अजीब व गरीब होता है। ये नहीं होता कि उन पर आसमान से सोने की बारिशें हो जाएं
اور انعامات ان کو ملنا شروع ہو جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اس قوم کو آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ وہ فقر کی آزمائش ہو، قحط کی آزمائش ہو، بھوک کی، پیاس کی، بیماری کی آزمائش ہو، اور اس میں مقصود الہی یہ کار فرما ہوتا ہے کہ جب انسان پریشانی میں، مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ کی جانب مائل ہوتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی مددگار چاہیے۔ جب تک انسان خوشی کے اندر ہوتا ہے تو بے فکری ہوتی ہے، وہ اطاعت کی طرف کم مائل ہوتا ہے کیونکہ وہ مجبور نہیں ہوتا، لیکن جب انسان پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ایک طریقے سے عاجز اور مجبور تصور کرنے لگتا ہے اور چاہتا ہے کہ میری پریشانی کوئی نہ کوئی دور کرے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اور جب وہ پریشانی اسے محسوس ہو جائے کہ صرف من جانب اللہ ہے تو اسے یہ بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس پریشانی کو دور کرنے والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، پھر وہ مکمل طور پہ یکسوئی سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماریوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، یہ ہمیشہ کوئی اللہ کے عذاب کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے ناراضگی کی علامت ہمیشہ نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ جب تک انسان بے فکری میں ہوتا ہے، آسائش میں ہوتا ہے، خوشحالی میں ہوتا ہے، نعمتوں کی فراوانی میں ہوتا ہے، اسے اللہ یاد نہیں آتا، اسے مذاق مستیاں سوچتی ہیں، بے تکلف دوستوں کے درمیان بیٹھ کر جوکس سنانے بڑے اچھے لگتے ہیں، بے پرواہی کی سی زندگی گزارتا ہے، نت نئے گناہوں سے لذت کا سامان کرنا اور عبادات کو بوجھ سمجھ کر ان سے کنارہ کشی اختیار کر لینا اس کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر کوئی ناگہانی آفت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، گھر میں کوئی موت میت ہو جاتی ہے، کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے بسا اوقات، یا کچھ مہلک بیماری اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، تو پھر اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے اور صرف ایک ہی ذات کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اور وہ رب کریم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا آنا یہ بسا اوقات انسان کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے پھر وہ بری تو نہیں ہوتی، وہ کوئی زحمت تو نہیں ہے، وہ کوئی عذاب تو نہیں ہے، بلکہ وہ تو بڑی اچھی چیز ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا۔ یہی مضامین دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کسی نبی کو، الا مگر اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، مگر ہم نے اس بستی والوں کو پکڑ لیا فقر کے ذریعے، تنگ دستی پریشانی کے ذریعے، اور بھوک کے ذریعے، اور بیماریوں کے ذریعے، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ ذلت محسوس کریں، عاجزی محسوس کریں۔ یعنی جب انسان مصیبت میں گھر جاتا ہے اور اس کا حل نہیں نکال پاتا تو اس کو پھر عاجزی کا احساس ہوتا ہے، اسے اپنے کمتر ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور پھر یقیناً وہ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ یہ مراد جو ہے کہ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ ذلت محسوس کریں، عاجزی محسوس کریں، یہ اس لیے تھا تاکہ وہ ایمان لے آئیں اور اللہ کی طرف مائل ہو جائیں کہ ہاں یہ تو پریشانی ہمارے شامت اعمال کا نتیجہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے شاید ناراض ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں ایسا کر دیا، تو فوراً اللہ کی طرف مائل ہوں۔ تو یہ آزمائش اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر نازل کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر تبدیل کر دیا ہم نے برائی کی جگہ اچھائی کو، یعنی یہ آزمائشیں ہٹا دی اور نعمتیں عطا فرما دی۔ یہ ان کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے ان کی آنے والی اگلی نسلیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو یہ آزمائشیں تھیں ان کو ختم کیا، اور ان کی جو اولاد تھی، جو ان کی آگے آنے والی نسلیں تھیں، انہیں نعمتوں سے نواز دیا، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ کثیر ہو گئے۔ عفا یعفو کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں کثرت کے معنی میں ہے۔ کثیر ہو جانے کا مطلب اللہ نے انہیں وافر مقدار میں نعمت عطا فرمائی، اولاد کی کثرت، مویشی کی کثرت، زمینوں کی کثرت، بہت کچھ عطا فرمایا۔ جب ایسا ہوا وقالوا، تو انہوں نے کہا قد مس آباءنا الضراء والسراء، انہوں نے کہا کہ بے شک ہمارے آباء و اجداد کو تو جو پریشانی یا خوشی لاحق ہوئی یہ زمانے کی وجہ سے تھی۔ یہاں معذوف عبارت تھوڑی سی، یعنی مفہوم کہنے کا یہ ہے کہ انہیں جو ہمارے جو بڑے تھے، آنے والی نسلیں اب یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہمارے بڑوں کو پریشانی ہوئی تھی وہ تو ایک زمانے کا دستور تھا، جیسے ہوتا ہے عموماً کہ جب ماحول بدلتا ہے، زمانے گزرتے ہیں، کسی کے اوپر آزمائش آتی ہیں، کسی پر کچھ مسئلہ ہوتا ہے، کسی پر کچھ مسئلہ ہوتا ہے،
تو ایسے ہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ گویا کہ آنے والوں نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ ہمارے آباء و اجداد کے اوپر آنے والی آزمائش انبیاء علیہم السلام کی نافرمانی کا نتیجہ تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے آزمائش مقرر کی گئی تھی تاکہ وہ ایمان کی طرف آ جائیں۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو ویسے ہی ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، زمانہ بدلتا ہے، کسی پر زمانہ سخت ہوتا ہے، وقت سخت ہوتا ہے، کسی کے لیے نرم ہوتا ہے۔ ایسے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ہوا۔ جب انہوں نے اس طرح کیا اور آباء و اجداد پر آنے والی آزمائش سے درس اور نصیحت حاصل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو ہم نے ان لوگوں کو اچانک پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کو ابھی احساس نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اچانک گرفت فرمائی، یعنی انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ولو، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بڑی پیاری بات ہے، اس کو ہمیں بہت غور سے سننا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ اس دستور کو، اس قانون کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بے شک یہ بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ضرور کھول دیتے ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکات۔ آسمان کی برکت یعنی بارش نازل فرماتے، زمین کی برکت یعنی غلہ عطا فرماتے، مویشیوں کی کثرت عطا فرما دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، اور لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے اعمال کی بنا پر، جو اعمال وہ کر رہے تھے، جو کچھ انہوں نے معاملات کیے تھے، اس کی بنا پر ان کی گرفت فرما لی۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ تو دیکھیے، یہ 3 آیات آپ کی خدمت میں عرض کی، ان سے معلوم ہوا کہ جب کوئی نبی تشریف لاتے ہیں اور قوم ان کا کہنا نہیں مانتی تو ان پہ آزمائش نازل کی جاتی ہے۔ اب جو ایمان لے آتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ انعام سے نوازتا ہے، جو انعام نہیں لاتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد فرماتا ہے۔ بعد میں آنے والوں کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اشارہ فرمایا کہ بعد میں آنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سے پہلو والوں پر نازل ہونے والے عذاب یا آزمائشوں سے درس حاصل کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ چاہیے وہ تو تغیر زمانہ کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہی ہے، کوئی خوشحال ہوتا ہے ایک زمانے میں، کسی پہ تنگ دستی آتی ہے، کسی پہ پریشانی، بلکہ اصل سبب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ بعد میں آنے والے پہلے والوں کے تباہی کا اصل سبب تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ کس وجہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں آئیں، کیونکہ واضح طور پر پچھلی قوموں کے اوپر جو عذابات نازل ہوئے اس کے آثار بعد میں آنے والے دیکھتے تھے، تو یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ ان پر منکشف ہو چکی تھی کہ پہلے والوں پر آنے والی آزمائشیں انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کا نتیجہ تھیں، انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے کا نتیجہ تھی، انہیں نظر انداز کرنے، ان کی اطاعت سے منہ موڑنے، ان پر ایمان نہ لانے کا نتیجہ تھی۔ تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ بعد میں آنے والے جب ایک سبب کو سمجھ جائیں کہ اس سبب کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے بڑوں کے لیے لازم ہوئی تھی، تو اس عمل کو نہ کریں، اسے ترک کریں۔ لیکن اگر وہ اس اصل سبب پہ نگاہ نہ ڈالیں بلکہ جان بوجھ کے صرف نظر کر کے خود بھی اپنے لیے آزادی اور آسائشوں اور بیکار چیزوں کے پیچھے لگنا لازم کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا عذاب نازل فرماتا ہے، ان کی گرفت فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اپنے اطراف میں دیکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے برے اعمال کی بنا پر کسی برے نتیجے تک پہنچتے ہیں، کوئی فراڈ کرتا ہے، برے نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، کسی نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، ان کا دل بہت زیادہ دکھایا ہوتا ہے، اسے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ برا انجام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی نے کسی کو دھوکہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ اسے کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیتا ہے۔ کوئی کسی کی بیٹی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، جیسے کوئی بہو بن کر آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا معاملہ دکھا دیتا ہے، بسا اوقات مکافات عمل ہو جاتا ہے کہ ماں باپ سر پکڑ کے روتے رہتے ہیں زندگی بھر۔ تو یہ عبرت کے نمونے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمائے، ہمیں ان آیات سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم اصل میں ان کے اسباب پہ توجہ کرو کہ کس وجہ سے کوئی شخص آزمائش میں مبتلا ہوا۔ اگر تو صرف آپ کو کوئی سبب سمجھ میں نہ آئے، صرف اتنا کہ ہاں یہ تو اللہ کی طرف سے براہ راست اس پہ آزمائش تھی، مثلا ایک آدمی نیک بھی تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، بظاہر کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، پھر بھی آزمائش آئی، تو ٹھیک ہے، یہ تو پھر اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہی کہلائے گی، اس میں دوسری کسی بات کا کلام نہیں ہو سکتا۔
لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے کچھ گناہوں پر آپ مطلع تھے، اس کی خطاؤں پر مطلع تھے، اور پھر وہ اس قسم کی آزمائش میں مبتلا ہوا، تو یقیناً اس کے اس گناہ کو اس آزمائش کا سبب قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ کسی کی اگر اولاد اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص نے کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، تو آپ کو ایک سبب سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ مکافات عمل ہے۔ اس نے اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کی، ان کے سینے پہ چڑھ کر اس نے گفتگو کی، آواز کو اونچا کر کے اس نے بات کی، اپنے احسانات جتا کر بات کی تھی، بچوں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے انہیں ذلیل کیا تھا، ان کو بے عزت کیا تھا، تو آج اولاد اس کو بے عزت کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ چیز سبب بنی۔ تو اب صرف سبب جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اب اس سبب سے ہمیں بھی بچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ وہ سبب ہمارے ساتھ تو نہیں ہے، اس قسم کے معاملات ہمارے عادات میں شامل تو نہیں ہیں، ہمارے اعمال و افعال اس قسم کے اعمال و افعال کی آمیزش کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو جیسے کہ ان بدبختوں نے کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتوں کی بارشیں کر دیں تو انہوں نے اوپر والوں کے عمل کو نظر انداز کر دیا اور کہا کہ یہ تو زمانے کے ساتھ ہوتا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اور کوئی ایسی اللہ کی آزمائش نہیں تھی۔ اس کو آج کے دور میں یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے مثال کے طور پہ دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی اس نے کی اور وہ ہلاک اور برباد ہوا۔ اب ہم اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، حالانکہ عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم ہلاک و برباد نہیں ہو رہے، بلکہ بڑی نعمتیں، کثرت، اللہ تعالیٰ فراوانی عطا فرما رہا ہے۔ اب کسی نے ہمیں سمجھایا کہ دیکھو ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، کیا تم اس شخص کو نہیں دیکھتے کہ اس کے ساتھ کیا انجام ہوا؟ اور ہم جواب میں یہ کہیں کہ ارے نہیں یار، وہ ماں باپ کی بدتمیزی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا، یہ تو ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کوئی ہمیں نہ کہے کہ تم اپنے ماں باپ کی بدتمیزی کر رہے ہو اور اس کا انجام برا ہوگا۔ اس چیز سے نظر ہٹانے کے لیے، اس چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسرے کے اس عیب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرنا کہ جس کو وجہ نصیحت، حصول نصیحت کا ذریعہ اور سبب بنایا جا سکتا تھا، یہ اسی طرح یہ قوم کا عمل تھا کہ انہوں نے ان کی اس برے عمل سے نصیحت اور عبرت حاصل نہیں کی، بلکہ ان کی الٹا مطلب پیروی کرنے کی کوشش کی، ان کی وکالت ان کی طرف سے کرنے کی کوشش کی، نہیں وہ تو ایسا زمانے میں ہوتا ہی ہے، اس وجہ سے کوئی ایسا ہوا تھا۔ تو ہم بھی بعض اوقات ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں اسی آیت کریمہ پر مزید کلام کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔